अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। उम्मीद है ईद का दिन आपका अच्छा गुजर रहा होगा और घरों के अंदर ही आप रहें और होपफुली ज़रा कोरोना वायरस के स्प्रेड का बायस ना ही बने। हमने सोचा आज का जो दिन है ज़रा डिफरेंट प्रोग्राम किया जाए। दो वजूहात हैं उसकी। एक तो है कि आजकल लॉजिक डजंट मेक सेंस। अगर लॉजिक में देखें गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी सेंस नहीं करती, लॉजिक में देखें तो पंजाब का रूलिंग स्ट्रक्चर समझ से बाहर है। तो हमने सोचा सितारे कुछ हमें समझाएं तो समझाएं, बिकॉज जहन तो माउफ हो गया है बड़ी चीज़ों की लॉजिक बनाते बनाते। 2-3 रिकॉर्ड्स बन गए हैं पाकिस्तान में। उस्मान बुज़दार साहब ने 2 रिकॉर्ड सेट किए हैं। एक तो रिकॉर्ड ये है कि एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल गुमनाम था, कोई नहीं जानता था, आज हर कोई उनको पाकिस्तान में जानता है। आधे से ज़्यादा कहते हैं कि वो जा रहे हैं, आधे से ज़्यादा ख्वाहिश है कि वो चले जाएं, लेकिन इमरान खान साहब बचा रहे हैं। सो ही इज़ अ हाउस होल्ड नेम। फिर 2-3 मुहावरे भी बन गए। किस्मत के वो धनी हैं। कल तक उनको PMLN की टिकट नहीं मिल रही थी, उनको फिर PTI की चीफ मिनिस्टरशिप मिल गई। तो पंजाब में एक मुहावरा चलता है, कोई बंदा ज़्यादा अगर किसी का कर रहा हो ना कि मैं ये कर लूँगा, तो आगे से लोग कहते हैं एड्डा तू उस्मान बुज़दार, यानी कि तेरी किस्मत वो नहीं होगी। लेकिन क्रेडिट इस बात का जाता है कि उनको उम्मीद, उन्होंने एक जन्म दिया। उम्मीद हमारी सोसाइटी में बड़ी कम थी कि अब हर एक को लोग बड़े पॉजिटिव हो गए। वो कहते हैं अगर उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो फिर तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो आज की जो ईद है डेडिकेटेड टू उस्मान बुज़दार साहब फॉर ब्रिंगिंग होप एंड पॉजिटिविटी टू पंजाब। आज के मेरे जो मेहमान हैं वो इसी चीज़ों से हैं। वो हमें वो चीज़ें बताते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते, या जो हमें दिखती नहीं है। सामिया खान एस्ट्रोलॉजर पहले भी आती हैं, थैंक यू सामिया। आलिया नज़ीर टेरो कार्ड रीडर हैं। टेरो कार्ड नाज़रीन ये वो खौफनाक से कार्ड्स होते हैं जो आप देखते हैं किसी में भूत जिन पता नहीं क्या क्या बना होता है, कार्ड देख के इंसान की रूह खुश्क हो जाती है। वो जो बाद में बातें करती हैं वो रही सी जान ये भी खींच लेती हैं। अली जंजानी साहब हैं, ये भी एस्ट्रोलॉजर हैं, ये भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप से। चलें जी शुरू करते हैं। आलिया आपसे शुरू करते हैं। आपके कार्ड्स बड़े इंटिमिडेटिंग होते हैं। उस्मान बुज़दार साहब की मैंने बात की, वज़ीर आला रहेंगे या जाएंगे, और अगर रहेंगे तो कितना अरसा, जाएंगे तो कब तक, क्योंकि पॉलिटिकल बहस चल रही है इस पर। देखिए जब ये साल शुरू हुआ था उस वक्त जब मैंने इनका जायचा बनाया, मैंने इनके नाम से और इनके कार्ड से इनका जायचा बनाया। ही इज़ किंग ऑफ कप्स। इनका तख्त किसी भी वक्त डूब सकता है। ये मुझे 20 गुजारते दिखाई नहीं देते। लगता है कि एनी टाइम, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टाइम है वो सितंबर और अक्टूबर का है। प्रोबेबिलिटी यही है कि इनका इक़्तिदार मार्च जो गुजरा है 2020 से सितंबर 2020 के दरमियान किसी भी टाइम ख़त्म हो सकता है। सामिया आपसे भी वही सवाल। नज़र नहीं आते 2020। अच्छा, आप 2020 नहीं करते और डेंजरस टाइम है सितंबर अक्टूबर। अच्छा सामिया आपसे भी यही सवाल। जी जी एक्चुअली क्योंकि मालिक साहब सबसे पहले तो बड़ी सादगी वाली सी ईद उल अज़हा सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला SOPs के साथ ही सबको अपनी अमन व अमान में रखे। आपके देखने वाले सुनने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में मालिक साहब, आप समेत आपके सुनने वालों को और देखने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सादगी सी जो ईद है, हज के बग़ैर ईद अधूरी सी लगती है। लेकिन जहाँ तक आपने बुज़दार साहब की किस्मत की बात की, तो किस्मत के तो वो धनी अनडाउटेडली हैं, लेकिन मेरा तो एक ही मानना है कि जाएंगे तो दोनों इकट्ठे जाएंगे, वरना शायद एक भी शायद ना जाए। मुझे तो ये लगता है, ठीक है। और जो है जैसे मैंने पहले बहुत सारी पिछली पेशगोइयों में है, वफाक और पंजाब इकट्ठे ही जाते हैं। ये बारी बारी मुझे हाँ इसमें तब्दीली नज़र नहीं। सामिया ये तो शेख रशीद साहब वाली बात है। शेख रशीद भी ये कहते हैं। मुझे सितारों के मुताबिक बताएं। ये मैं बाय गॉड मुझे शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट का नहीं पता। ये मेरी साल की शुरू की स्टेटमेंट है। और मालिक साहब आपसे गिला ये है कि आप कभी जो पूरी होने वाली चीज़ें उनको बिल्कुल नहीं याद रखते। ये मेरा आपसे गिला है। आई गेट पेड, मुझे पैसे मिलते हैं, मुझे पैसे मिलते हैं नुक्स निकालने के। क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ। आज क्योंकि आपने जो पैनल बिठाया है सारा मेरा फेवरेट पैनल है, तो हम आपस में लड़ने वाले लोग भी नहीं हैं। अली भी बहुत एडोरेबल है, आलिया जी वैसी बड़ी प्यारी हैं। तो आज हमारा पैनल ही अच्छा चले, अगर आप दोनों की भी बात भी कर रहे हैं, जिस तरह आलिया ने कहा सितंबर अक्टूबर,
could be a red line or a deadline or a red line. آپ کو کیا 2020 میں عثمان بزدار صاحب ٹاپتے نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے اکیلے یا جیسے بھی؟ میں تو ابھی جب تک یہ جو ابھی تو ایک ستارہ پھر سے ایک بڑی ہلچل مچے گی جو کہ سپٹمبر کی 13 سے شروع ہوگی اور 14 نومبر تک وہ ٹائم ہے. اس کو اور آگے کھینچ لیں تو میں نے سال کے شروع میں کہا تھا مالک صاحب, اور آپ کا پروگرام میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ بہت دیکھے جاتے ہیں, سنے جاتے ہیں, اور جو ہے 19 دسمبر میں نے کہا تھا آلموسٹ پورا سال ہی جو ہے یورینس کا سال ہے اور یہ ان ایکسپیکٹڈ سرپرائزز کا سال ہے. تو یہ جو 21 جون والا گرہن لگا ہے مجھے تو پورا ملک کا سسٹم ہی تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے 1 سے 1.5 سال کے اندر. یہ اس پہ آتے ہیں, اس میں آتا ہوں, وہ بھی میں نے سوال رکھا ہوا ہے, میں اس کے بعد میں آتا ہوں اس کے پاس. علی صاحب آپ بتائیں آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ صحیح, سب سے پہلے جی آپ کو دیکھنے والوں کو سب کو بہت عید مبارک, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایسا ہے کہ بزدار صاحب کا سب سے پہلی بات یہ کہ ایگزیکٹ ان کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے, آن ریکارڈ صرف یہ ملتا ہے مئی 1965 میں یہ پیدا ہوئے ہیں. اس ڈیٹ آف برتھ کے اکارڈنگلی ان پہ حکمرانی جو ہے وہ وینس کی ہے, زہرا کی. جس وقت انہوں نے اوتھ اٹھایا تھا تو بہت سارے بہن بھائی یہ سوال کرتے تھے کہ یہ کیسا شخص آ گیا. ان پہ حکمرانی زہرا کی نہیں ہے, وہ ایک اور نام ہے لیکن میں لے نہیں سکتا, آپ بتائیں, بات کریں. چلے جی, ہم ستارہ زہرا کی بات کر رہے ہیں اور کسی کی بات نہیں کر رہے. تو اس میں ایسا ہے کہ وینس ایک ایسا سیارہ ہے کہ جس کو ان ایکسپیکٹڈلی زندگی میں بہت ساری مہربانیاں ملتی ہیں, اور لیکن اس کے اندر شدت پسندی بھی بہت زیادہ آتی ہے. بزدار صاحب نے جس وقت پہ اوتھ اٹھایا تھا تو بہت سارے بہن بھائی یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ ایسا شخص آ گیا, یہ اپنا ٹینور پورا کرے گا نہیں کرے گا. تو اس وقت بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بزدار صاحب کا جو اوتھ کا ٹائم ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے, اور یہ اپنا اقتدار جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیٹ سپوز خدا نہ خواستہ اگر یہ چہرے سے ہٹ جاتے ہیں, سی ایم نہیں رہتے ہیں, تو لیکن یہ کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے, جو کہ بہت اچھے طریقے سے ان کا چہرہ ٹی وی پہ ہر جگہ پہ نمایاں ہوتا رہے گا. تو یہ کہنا کہ اس سال میں ان کا جو اقتدار ہے وہ چلا جائے گا, میرے اکارڈنگلی جو ہے وہ ابھی مشکل دکھائی دے رہا ہے, وہ ابھی نظر نہیں آ رہا ہے اس میں. لیٹس اسٹارٹ. عالیہ, کیا عمران خان کے اور عثمان بزدار کے کوئی ستارے یا ذائچے کسی طرح اوور لیپ کرتے ہیں, جڑے ہوئے ہیں؟ مجھے ایسا نہیں لگتا. میں نے بہت دفعہ دیکھا, کیونکہ جو لوگوں نے کہا تھا کہ بی بی کی وجہ سے یہ ہیں اور یہ نہیں رہیں گے تو عمران خان 3 دن میں چلے جائیں گے, میں اس بات کو بالکل نہیں مانتی کہ عثمان بزدار کے 3 دن بعد عمران خان بھی چلے جائیں گے. ایسا میرے حساب سے بالکل بھی نہیں ہے. عمران خان کا الگ بہت سٹرونگ ستارہ ہے, وقت ان کا بہت برا ہے لیکن ستارہ ان کا بہت سٹرونگ ہے. وہ جو کہتے ہیں یعنی کہ بزدار صاحب کا جو ستارہ ہے, جی وہ جو کہتے ہیں کہ بی بی کی وجہ سے یہ ہیں, تو مجھے ایسا نہیں لگتا. اچھا, کیونکہ وہ ایک کامن بحث چل رہی ہے نا, ایک کامن چل رہا ہوتا ہے کہ جی کسی نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ اگر عثمان نام کا بندہ سی ایم نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. خیر نہیں بھائی, سیم کوشچن ٹو یو سامیہ, کیا کہیں پہ ان کے ستارے, سامیہ کہیں پہ ستارے یا ذائچہ وغیرہ جڑتا ہے, اوور لیپ ہوتا ہے؟ میں بڑے معذرت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ تھوڑا سا عالیہ سے ڈس ایگری کروں گی. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جائیں گے تو اکٹھے ہی جائیں گے, کوئی کہیں نہ کہیں کوئی کنیکشن ضرور ہے. یہ تو خیر پولیٹیکل انالیسس بھی ہو سکتا ہے نا, یہ تو پولیٹیکل انالیسس بھی ہو سکتا ہے. نہیں, اس کی صورت کیا بنے گی. دیکھیں پولیٹیکل انالیسس کے حساب سے تو پھر تو میں یہ کہوں کہ یہ تو مدت پوری ہوتی نظر آتی ہے. میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ 21 جون سے شروع ہونے والا 1.5 سال جو ہے بہت ساری نئی چینجز نئے سسٹم کے ساتھ آئے گا. ایک بہت جو اچھی اور یقینی بات ہے کہ اب جو سسٹم بنے گا اب اس سے پاکستان کی آگے جو ہے نا, یہ جو ابھی تک ہم ہلچل سی دیکھی ہے 2019 اور 2020 کے جو ہے, وہاں سے پاکستان ایک سکون والے زون میں جاتا ہے. چلو پھر میں آپ سے ایک کویسچن پوچھ لیتا ہوں. یہ کویسچن میں نے آگے رکھا ہوا تھا ڈاؤن دا لائن, لیکن اب بات ہو رہی ہے تو اسی پہ سب سے پوچھ لیتے ہیں. کیا پاکستان کا جمہوری نظام
اپنی موجودہ شکل میں چلتا رہے گا؟ نہیں، موجودہ شکل تو بالکل بھی نہیں رہے گی، بالکل ایک نئی شکل، ایک نیا سسٹم ہے، موجودہ شکل بالکل بھی نہیں رہے گی۔ اچھا کب؟ مطلب ستارے کیا کہتے ہیں؟ کب بدلے گا؟ کہتے ہیں اگر آج ہم نے سیاسی بحث نہیں کرنی، ہم نے سیاسی بحث نہیں کرنی، آج صرف میں نے آپ سے ستاروں کی باتیں پوچھنی ہیں، اور اگر آپ کہتی ہیں نظام یہ بدلے گا تو کب بدلے گا، کب تک بدلے گا؟ 21 جون سے شروع ہونے والے 1.5 سال کے ٹائم فریم کے اندر بدلے گا، یعنی کہ اگلا دسمبر، یعنی کہ دسمبر 2021 تک آپ کہہ رہے ہو 1.5 سال ہو جائے گا؟ موسٹ پروبیبلی مارچ 2021 تک کی بہت برائٹ چانسز ہیں۔ چلو عالیہ، کیا موجودہ نظام، موجودہ شکل میں جمہوری نظام چلتا رہے گا کہ چینج ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان میں ہمیشہ شروع سے لے کے اور ابھی بہت سارے سال آگے تک حکومت آرمی کی ہی رہے گی۔ آرمی کسی نہ کسی شکل میں ایٹ دی بیک اینڈ رہے گی۔ اب جیسے ایک سننے میں آ رہا ہے کہ پارلیمانی سسٹم ہو جائے گا، پریزیڈنشل سسٹم ہو جائے گا، مے بی وہ ہو جائے، مے بی یہ رہے، جو بھی ہوگا۔ مے بی وہ بھی نہیں، مجھے بتائیں ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں؟ ابھی آنے والے 10-15 انالیسس تو آپ جو بات کر رہی ہیں، انالیسس اور یہ ٹیرو کارڈ ہی دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیں۔ اچھا، یہ ٹیرو کارڈ کیا کہہ رہا ہے؟ انالیسس نہیں ہے، یہ کارڈ ہے، یہی بتا رہا ہے مجھے ٹیرو کارڈ کہ ہم پاکستان جو ہے، جب پاکستان بنا تھا اس کے ذائچے کے حساب سے، اس کے ٹیروسکوپ کے حساب سے پاکستان میں رولنگ ہمیشہ آرمی کی ہی رہے گی، اور ابھی 10-15 سال بھی آرمی کی ہی رولنگ ہے۔ آرمی اگر چاہے تو اس پارلیمنٹری کو پریزیڈنشل کر دے، پریزیڈنشل کو پارلیمنٹری کر دے۔ تو آپ بھی اسٹرانگ، آپ بھی چینج ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ حکومت آرمی کی ہے، آپ بھی چینج ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ علی زنجانی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ زیادہ نہیں۔ جی اچھا جی، سب سے پہلے آپ نے وہ پوچھا تھا کہ عمران خان اور بزدار صاحب کا جو آپس میں وہ جڑا ہوا ہے، عمران خان صاحب کا جو اسینڈنٹ ہے، جب ان کا ذائچہ بنایا جاتا ہے، اسینڈنٹ آتا ہے لبرا، اور بزدار صاحب کے اوپر ویسے بھی وینس کی حکمرانی ہے، تو لبرا اور ٹورس دونوں کا جو لارڈ پلانٹ ہے وینس وہ سیم ہے، لیکن اس میں زیادہ جو حاوی ہے کریکٹر ہے وہ عمران خان صاحب کا، بیکاز لبرا ایسٹرالوجی کے اندر زیادہ خاص سمجھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے دونوں کے سیاروں کی مماثلت کی وجہ سے آپس میں دونوں کا کنیکشن تو ہے، لیکن بزدار صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ خان صاحب کے زیر عتاب یا زیر کفالت کہہ لیں وہ رہیں گے۔ زیر عتاب یا زیر کفالت؟ سوری، زیر عتاب تو پنجاب ہے، وہ زیر کفالت ہی ہوں گے۔ زیر کفالہ، ماشاءاللہ میری اتنی اچھی اردو نہیں ہے سر، اس کے لیے معذرت کا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے پوچھا کہ پاکستان کے ذائچے کی بات اب کر رہے ہیں، پاکستان جب 1947 میں بنا تھا تو اس کا اسینڈنٹ تھا ایریز۔ ایریز اس کا لارڈ ہے مارس، جس کا تعلق ہے جو عسکری طاقت قوتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا بیسیکلی ذائچہ جمہوری ذائچہ نہیں ہے، وہ عسکری ذائچہ ہے۔ پاکستان جب 1971 میں 2 لخت ہوا تھا، الگ ہوا تھا بنگلہ دیش، تو پاکستان کا اس وقت بھی ایک ذائچہ بنایا گیا تھا جس کے اکارڈنگلی پاکستان کا اسینڈنٹ جو ہے وہ ٹورس بنتا ہے۔ تو اس وقت کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر، کیونکہ پہلا ذائچہ پھر دوسرا ذائچہ اگر میں اس کی بات کروں تو عسکریت یا ذائچہ جو ہے پاکستان کا وہ جمہوری کم اور عسکری زیادہ ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کی جو بھی جمہوریت ابھی چل رہی ہے، پھر قمر کی مہادشا ہے وہ 24 سپتمبر 2024 کو ختم ہوگی، اور اس کے بعد جا کے پاکستان کے اندر مزید جمہوریت سٹرانگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ابھی موجودہ جمہوریت جو ہے وہ بہت بہتر ہونے والی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بہتری کی طرف گامزن رہے گی، لیکن بہتری جو ہے جمہوریت کی وہ 24 یعنی کہ ہمارے کارما کے پنوں پر لکھ دیا گیا ہے، جو انڈین فلموں کے ڈائلاگ نہیں ہوتے۔ چلیں، ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ جی عالیہ، نواز شریف واپس آئیں گے؟ جی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ نہیں، نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، اور البتہ شہباز شریف صاحب بھی باہر چلے جائیں گے 2-4 مہینوں میں۔ دونوں بھائی باہر دکھتے ہیں۔ آپ نے میرے دونوں سوال کمبائن کر دیے، میرا دوسرا سوال بھی یہی تھا۔ چلے سامیہ،
کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ اور اگر اور دوسرا کیا شہباز شریف کے مستقبل قریب میں ان کے ستاروں میں باہر کا سفر لکھا ہوا ہے؟ اچھا جی دیکھیں ایک بات تو یہ کہ نواز شریف صاحب کے 3 بار وزیر اعظم بننے کی تو پیش گوئی میری پوری ہوئی، لیکن اب ان کا رول سیاسی رول جو ہے یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ بالکل مائنس ہو جائے گا یا وہ سکرین سے آؤٹ ہو جائیں گے. اپنی پارٹی کو وہی پیچھے بیٹھ کے منظم کرتے رہیں گے. ان کا رول بیہائنڈ دی سکرین اتنا ہی سٹرونگ ابھی رہے گا، پاکستان آئیں گے کہ نہیں؟ سکرین اب شاید وہ نہیں آئیں گے. فزیکلی پاکستان واپس آئیں گے؟ نہیں پاکستان نہیں آئیں گے، نہیں ابھی بالکل نہیں. ابھی اس وقت 1-2 سال تو ابھی آپ بھول جائیں. لیکن شہباز شریف کا سیاسی ستارہ مالک صاحب سٹرونگ ہے. پاکستان میں 3 لوگ ہیں جن کا سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے. شیخ رشید صاحب آپ دیکھیں گھوم پھر کے وہ سیاسی چہرہ ایک مانا جاتا ہے اور وہ آپ انہیں سننے پہ مجبور ہیں سب لوگ جو ہے. دوسرا عمران خان صاحب، تیسرے شہباز شریف صاحب. یہ لوگ جتنے مرضی سیاسی ستارہ تو سٹرونگ ہے لیکن آج کل سنیں نا ستارہ تو سٹرونگ ہے لیکن آج کل ان کے ارد گرد دائرہ بھی بڑا سٹرونگ ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیا وہ سفر کر پائیں گے واپسی باہر کا کہ نہیں؟ نہیں مجھے تو ابھی فوراً باہر جاتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. مجھے تو یہ میں نے اگر آپ دوسری سینس میں پوچھ رہے ہیں کہ کوئی سزا یا NRO ٹائپ جو آپ اس شکل میں پوچھ رہے ہیں تو مجھے تو ان کے لیے کوئی اتنا دائرہ تنگ نظر نہیں آ رہا جو میرا ستارہ کہہ رہا ہے. ابھی چلیں آپ کہہ رہے ہیں ابھی وہ بھی سکون میں ہیں. علی صاحب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اور کیا شہباز شریف صاحب کا سفر لکھا ہوا ہے باہر کا؟ صحیح. نواز شریف صاحب کی اگر میں بات کروں تو مئی 2022 سے پہلے نواز شریف صاحب واپس اپنے وطن کو لوٹتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. کب کیا تاریخ؟ سوری ریپیٹ کیجئے گا، کیا تاریخ؟ مئی 2022 سے پہلے واپس نہیں آئیں، ابھی باہر ہی دکھائی دیتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے شہباز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کے انفرادی طور پہ اپنا ذائچہ ان کا جتنا مرضی سٹرونگ ہے. بہت سارے میری 2 بہنیں ہیں سامیہ جی آلے جن کے ساتھ ڈسکس ہوتی رہی ہے، ان کا ذائچہ جتنا مرضی سٹرونگ ہو جائے جب تک نواز شریف صاحب حیات ہیں یہ اقتدار میں یا فرنٹ فٹ پہ یہ نہیں آ سکتے. یہ ہمیشہ ان کے انڈر رہیں گے. اور ابھی فی الحال شہباز شریف صاحب پاکستان سے باہر جاتے ہوئے ایٹ لیسٹ اگلے 2021 اگر جون تک بھی میں اس کو جہاں تک میں نے دیکھا ہوا ہے مجھے یہ جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. اچھا عالیہ، بڑی آج کل بحث چل رہی ہے، کیمپس بنے میں PMLN کے اندر. ایک شہباز شریف کیمپ ہے، ایک نواز شریف کیمپ ہے، ایک کیمپ بن رہا ہے مریم نواز اور اپنا شاہد حقان عباسی صاحب کا کہ وہ کہتے ہیں ان کا ہے. کیا شاہد حقان عباسی کی پاسبلٹی ہے پارٹی لیڈ کرنے کی یا ہما ان کے سر پہ بیٹھے گا؟ بالکل بھی نہیں. چلو نہیں، بالکل بھی نہیں. انہوں نے جتنی ہائٹ دیکھنی تھی وہ انہوں نے دیکھ لی ہے. اب ہما جو ہے وہ مریم نواز، حمزہ شہباز یا میاں شہباز شریف، ان کے علاوہ PMLN میں مجھے کسی کا ستارہ اتنا سٹرونگ دکھائی نہیں دیتا. یہ ہما بھی اتفاق فاؤنڈریز میں بنا ہوا ہے جو انہی 3 سروں پہ بیٹھے گا. فی الحال جو ہم دیکھ رہے ہیں، جتنا میں دیکھ سکتی ہوں 1-2 سال، اس میں ان تینوں کا ہی لگتا ہے اور ابھی کوئی نہیں ہے. سامیہ سیم کویسچن نہیں لیں گے. سیم کویسچن ٹو یو سامیہ. ڈسمبر آنورڈز خاقان عباسی صاحب کا ستارہ پاور میں آنے جا رہا ہے ڈسمبر آنورڈز. لیکن جو ہے میں مستقبل جو ان میں سے جو سالڈ دیکھتی ہوں نون لیگ کی جو خاندانی سیاست ہے اس میں مریم ہیں، حمزہ شہباز ہیں اور شہباز شریف ہیں. یہاں پہ میں عالیہ سے ایگری کرتی ہوں. علی صاحب آپ سے بھی یہی سوال. جی جہاں تک مالک صاحب یہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہے بیکاز ہی از کیپریکان، تو میڈیا کی زینت یہ بنتے رہیں گے، نیوز پیپرز کی زینت یہ بنتے رہیں گے، لیکن پارٹی کے اندر کوئی بہت اہم رول یا کوئی بہت امپورٹنٹ سیٹ وہ ابھی فی الحال ان کو ملتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی دسمبر تک. وہ میں ایگری کروں گا. ابھی یار میں امید کر رہا تھا، شاید خاقان میرے بڑے پرانے دوست ہیں، میں تو آپ پہ تکیہ کر رہا تھا کہ آپ ہی کوئی اچھی خبر سنائیں گے، ان دونوں کو الٹا سیدھا کریں گے. آپ نے تو دل توڑ دیا.
उसमें तो जो दिखाई दे रहा था, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे, मैं तो यही कह सकता हूँ। जी यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ये सितारे सियारे रोकते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आगे शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। एक बहस चल रही है कि नवाज शरीफ साहब का इसरार है कि अगर मरियम को पॉलिटिक्स में रहने की इजाज़त हो तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कुछ ब्रिजेस गैप्स ब्रिज हो सकते हैं। क्या मरियम की खामोशी या पॉलिटिकल इनएक्टिविटी इस साल में टूटेगी या नहीं? इस साल में मरियम नवाज की जो एक्टिविटी है इस साल में तो टूटती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन 15 जनवरी 2021 के बाद से एक ग्रैंड अलायंस होने जा रहा है सयारों का, स्टार्स का। उसके बाद इनकी खामोशी अगले साल टूट सकती है, इस साल में पॉसिबल नहीं है। आलिया, सेम क्वेश्चन आपसे। इनकी खामोशी हल्की फुल्की टूटेगी, थोड़ी बहुत ट्वीट्स, ये सब कुछ अगस्त के मिडल के बाद, और अगले साल आप समझ लें थोड़ा सा टूटेगी अगस्त से अक्टूबर, उसके बाद अगले साल ही ये ज़्यादा बोलेंगी। ये आएंगी एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी, अपनी जो ये बातों वाली पॉलिटिक्स करती हैं उसमें ये आएंगी जैसे ही अगला साल करीब आएगा। अच्छा सामिया। और उसमें एक और बात भी दिखाई देती है कि जब मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो बाहर चले जाएंगे, उसके बाद शहबाज शरीफ के बाहर जाने के बाद मरियम ज़्यादा एक्टिव नजर आती है। आपने ना तुसी टब्बर से लड़ाई करा के छड़नी है, आपको नहीं चैन आना जब तक खानदान में लड़ाई ना हो, ना किया करें ऐसी बातें। जी सामिया, ऐसे ही लग रहा है, जो कार्ड कहते हैं मैंने वही बोल रहा है। ये कार्ड से ज्यादा मुझे लगता है आलिया नज़ीर कह रही हैं। खैर चलें। अच्छा जी, एक्चुअली जी मरियम का सितारा जो है जितना खामोश रहना था रह लिया, लेकिन थोड़ा सा टाइम है। आप मुल्क की सियासत पे अभी तक तो ये एक होम्योपैथिक आप ऑपोजिशन देख रहे थे मालिक साहब। 16 सितंबर, 29 सितंबर, दिसंबर 19 के बाद से आप एक जो है सितारों में एक नई हलचल मचेगी जिसमें मरियम नवाज़ की खामोशी भी टूट रही है। मरियम नवाज़ का इससे पहले, बहुत पहले जब लोग क्वेश्चन किया करते थे, मैं कहती थी अभी मरियम का कोई मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन अब जाके जो है जो एक बहुत क्लियर इशारे मिलते हैं सितारों से कि मरियम बोलेगी भी, मरियम छाएगी भी। मैं हालांकि मरियम को जानती नहीं हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं सितारों की रोशनी में कह रही हूँ कि मुझे आगे मरियम बहुत पावर में होती हुई नज़र आती हैं आने वाले टाइमिंग्स के अंदर, जो कि इसी साल की इन 3 तारीखों से ग्रेजुअली ये सब कुछ जो है ना एक नक्शा बदलना शुरू हो जाएगा। अली ये बताएं, क्या ये गवर्नमेंट सितारों के मुताबिक अपनी मुद्दत पूरी करेगी? मालिक साहब, खान साहब ने जिस वक्त ओथ अपना उठाया था उस वक्त का असेंडेंट लिब्रा था, और उस असेंडेंट का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो 12th हाउस में था, जिसको एस्ट्रोलॉजी के अंदर कहा जाता है कि ये हासिदीन का घर है, नज़र बद का घर भी इसको कहा जाता है। तो इमरान खान साहब ने जब से अपना ओथ उठाया है वो मुश्किलात का शिकार तो हैं, लेकिन जहाँ तक बात उनके अपने इनफरादी जायचे की और पीटीआई के जायचे की या गवर्नमेंट की अगर की जाए तो 2024 तक खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो चलती हुई दिखाई देती है। मुश्किलात का शिकार ये बहुत रहेंगे और ऐसी ऐसी मुश्किलात आएंगी जो शायद माजी में किसी सियासतदान को फेस ना करने पड़े, जो कि खान साहब को करने पड़ेंगे। लेकिन किसी ना किसी तरीके से बिल्कुल जब चीज़ एज पे आ जाएगी तो उसके बाद जाके मामलात फिर से सुधर जाएंगे, क्योंकि असेंडेंट जो था इनके इक़्तिदार का वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुश्किलात में घिरे हुए दिखाई देते हैं ये। तो ये पार्टी का जायचा भी बन जाता है, आपके जुमले से मुझे लगा है पार्टी का भी जायचा बन जाता है। जी बिल्कुल, पार्टी का भी जायचा होता है कि कोई भी पार्टी जैसे कोई शख्सियत पैदा होती है उसकी डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, इसी तरह जब भी पार्टी बनती है तो उसका भी टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ होती है कि किस दिन कितने बजे आपने इनॉग्रेट किया था उसे। ठीक है जी आलिया, सेम क्वेश्चन आपसे। गवर्नमेंट टर्म पूरी करेगी? आप ये कार्ड देखिए, ये वक्त है जिसे इमरान खान गुजर रहे हैं।
یہ بہت زیادہ ایک سیکنڈ یہ کارڈ یہیں رکھیے گا, کارڈ یہ کارڈ یہیں رکھیے گا, ایک سیکنڈ کارڈ یہیں رکھیے گا. میں چاہتا ہوں زوم ان کریں ذرا, کیمرہ مین صاحب ذرا زوم ان کریں تاکہ ہمیں بھی کارڈ سب کو نظر آئے. زوم ان کروائیں کارڈ کو بڑی صاحب. چلیں آپ بتائیے, اب بتائیے جی عالیہ بتائیے. اس کارڈ میں اگر آپ دیکھیے نا تو ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اگر آپ اس کارڈ میں دیکھیے یہ وقت ہے جسے عمران خان گزر رہے ہیں, نہ کوئی چیز سٹیبل ہے نہ گراؤنڈ سٹیبل ہے. عمران خان کے لیے بہت مشکل, بہت برا وقت ہے, لیکن یہ ٹرم پوری کریں گے. میرے حساب سے یہ ستمبر سن 2023 تک وزیر اعظم رہیں گے اور 1.5 سال بعد یہ اسمبلیاں خود توڑیں گے, الیکشن دوبارہ خود کروائیں گے, لیکن انہیں کوئی ہٹائے گا نہیں, ٹرم پوری کریں گے. یہ یار آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے جو عمران کا بھی دیکھ لیجئے, یہ عمران ہے 10 سال. کوئی کارڈ ہے آپ کا جس جو ڈرائے نا, اچھا کارڈ بھی ہے, معصوم, سیف, ہیپی کارڈ. I just want to see it اگر ہے تو. یہ دیکھیے یہ ہے نا سن کارڈ عمران کا. اچھا this is a happy card. چلو گریٹ. جی سامیہ آپ سے بھی یہی سوال, ٹرم پوری کرے گی گورنمنٹ سر؟ میں تو پہلے ہی میں نے تو سر پہلے ہی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ 21 جون سے شروع ہونے والا 1.5 ایئر ملک کے سسٹم کو ہی بدل رہا ہے, سیاسی نظام میں ہی تبدیلی نظر آ رہی ہے. اور جو ہے یہ میں تو پہلے اس بیان کو آپ کے پروگرام کے شروع میں ہی کہہ چکی ہوں. اور لیکن یہ ضرور ہے کہ اب جو سسٹم آ رہا ہے, مالک صاحب آپ گواہ ہیں, جب الیکشن ہو رہا تھا میں بار بار کہتی تھی کہ 2 گرہنوں کے درمیان میں الیکشن ہونا بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے, لیکن کوئی میری بات کو نہیں مانا. میں اس وقت بھی کہا تھا کہ الیکشن کو نومبر تک پینڈنگ کر دیجئے تاکہ جو ہے ایک ہر چیز کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کی بات مان لی ہو, اس لیے جان کے نام موو کیا ہو الیکشن کو کہ اچھا ہے انسٹیبلٹی رہے, ٹھیک رہتا معاملہ. ذرا ہو سکتا ہے آپ کی بات مان لی ہو, آپ کیوں ایسے سوچتی ہیں؟ بڑی لیکن بہت تکلیف میں بار بار آپ کے ساتھ ٹرانسمیشن میں بھی میں تھی اور میں کہتی تھی 2 گرہنوں کے درمیان میں الیکشن ڈیزاسٹر ہوگا ملک کے لیے. 19 والا سال لوگوں کو روشن پاکستان, نیا پاکستان نظر آتا تھا, تب بھی میں نے کہا تھا کہ پرانا پاکستان 2020 جون تک کھڑا رہنے کے قابل ہو جائے تو بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہوگا ہم پہ. شکر ہے اللہ پاک کہ چلے جون تک تو اب آ گیا نیکسٹ کویسچن. علی صاحب میرا اس کویسچن سے ذاتی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ میری ریسرچ ٹیم نے ڈالا ہے, ان کے اسرار پہ میں کر رہا ہوں, میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں. میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں, بلاول بھٹو کی شادی کب تک ہوگی؟ اچھا مالک صاحب ایسا ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں بائی برتھ وہ بنتے ہیں ورگو, تو مجھے ابھی فی الحال اس میں جو پیش رفت ہے آنے والے 3 سال تک تو دکھائی نہیں دے رہی ہے. چلے آپ مجھے لگ رہا ہے ان لوگوں میں جو گھر بسانے میں نہیں اجاڑنے میں مصروف رہتے ہیں. جی ابھی تو شروعات ہوگی تو اجڑے گا سر. جی عالیہ سیم. Take out a card with a beautiful woman on it and tell us کہ شادی ہو جائے گی. ہاں ابھی 1 سال تو لٹکے ہیں. It's like hanged man, انتظار, waiting. نہیں یہ آپ کی خواہش ہے یا آپ کا یہ کارڈ بتا رہا ہے؟ نہیں یہ کارڈ بتا رہا ہے, دیکھیے نا لٹکا ہوا الٹا یہ آدمی بیچارہ انتظار میں. یہ تو لگتا ہے یہ تو پوری پاکستانی قوم کا کارڈ نکل آیا ہے, ہم سارے الٹے لٹکے میں. جناب سامیہ سیم کویسچن ٹو یو. جی میں پہلی کہتی ہوتی ہوں کہ جیسے عمران خان صاحب کا میرج ہاؤس تھا, بلاول کا بالکل ویسا میرج ہاؤس ہے. خان صاحب نے اپنے برے ٹائم میں جو فیصلے کیے ان کا نتیجہ برا نکلا. جب وہ تیسری شادی میں کہتی تھی کہ پتھر پہ لکیر ہے اور یہ چلے گی نبھے گی, اسی طرح بلاول اگر 2000 بس 1 سے 1.5 سال کی دیر اور ہے, 22 میں شادی کرتے ہیں, وہ چلے گی بھی, پھر ان کو 1 سے زائد تجربوں سے نہیں گزرنا پڑے گا, وہ جو آئے گی وہ نبھا لے گی ان کے ساتھ. So you see him getting married, the question is کیا ہوگی شادی 22 تک کہ نہیں ہوگی؟ سر
دیکھیں دنیا داری کے پوائنٹ آف ویو سے شادی ہوئے گی بھی نبھے گی بھی، لیکن یہ کہ ان کا میرج ہاؤس کو اتنا خوشگوار نہیں ہے، وہ خود بھی شادی کے فیصلے سے شاید اوفینڈڈ ہی رہتے ہوں گے، آپ کے سارے ستارے ذمہ داری میں نہیں پڑنا چاہتے. آپ کے سارے ستارے اتنی شرطوں کے ساتھ کیوں آتے ہیں؟ 2 گرہنوں کے درمیان میں الیکشن نہیں ہوگا، 22 میں شرائط کے ساتھ اگر یہ 22 کو شادی کر لیں گے بس جائیں گے، ورنہ یا اب آپ نے کہا کہ 2022 تک شادی کریں تو بستے رہیں گے ورنہ ہنستے رہیں گے. بتائیں یار بسیں گے کیا نہیں بسیں گے؟ بس ورنہ ایک سے زائد تجربہ نہیں. 2022 میں اگر ہوتی، جیسے خان صاحب کی اب شادی صحیح ٹائم میں ہوئی ہے، جو تیسرا فیصلہ ہوا ہے وہ صحیح وقت تھا. یہ بار بار میری تو آن ایئر ہے پیش گوئیاں، میں تو ان سے بیک آف نہیں کر سکتی. تو بلاول بھی ہمارے لیڈر ہیں، اور اللہ کرے کہ ان کو یہ ناکامی کا تجربے سے نہ گزرنا پڑے، تب تک وہ ایکسیپٹ کرنے کے بھی، اور ان کا ستارہ ان کی مکمل فیور میں آ جائے گا، پھر ان کو 2 نکاح یا 3 نکاح نہیں کرنے پڑیں گے. چلیں یہاں پہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میرے ستارے کہہ رہے ہیں کہ بریک لے لیں. سو بھی ہم بریک لیتے ہیں، بٹ اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. علی صاحب یہ بتائیں، اب میں آپ کو آپ کی یہ علمی تاریخ کا سب سے مشکل سوال کرنے والا ہوں، سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. کیا فواد چودھری اور مفتی منیب کے ستارے مل پائیں گے؟ ان میں صلح ہو جائے گی؟ مفتی منیب صاحب کا اگر ہم دیکھیں ڈبل ایم ہیں، مفتی بھی ہیں منیب بھی ہیں، اور فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے، وہ تو خود ہی بتا سکتے ہیں. لیکن نیمرولوجی کے تھرو ان کے نام کے مطابق اگر میں دیکھوں تو ان دونوں کی جو صلح ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. اور اگر ہو بھی گئی صلح تو شاید مفتی منیب الرحمان صاحب دل سے ان کو معاف نہ کریں، یہ ہوگا. بیکاز میم ہے، میم کا تعلق جو ہے وہ مارس کے ساتھ ہے، اور مارس جو ہے وہ معاف نہیں کرتا کبھی. یعنی کہ جن کے لوگوں کے نام میم سے شروع ہوتے ہیں وہ معافی کے معاملے میں ذرا سخت ہوتے ہیں، اپنے اصولوں اور اپنی پالیسیز کے خلاف لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، یا کسی کے کہنے پہ نہیں معاف کر دیتے. چلیں شکر ہے میری بیگم کا نام نہیں ہے میم سے، ورنہ میرا تو تختہ ہو گیا تھا. جی عالیہ آپ بتائیں. جی جب میں نے ان دونوں کا کیلکولیٹ کیا تو مجھے یہ لگا کہ ان کی دوستی تو ہوتی نظر نہیں آتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان خلیج اور بڑھ جائے. اور ایک اور پاسبلٹی بھی اسی دوران مجھے دکھی کہ ہو سکتا ہے کہ جب اگلی عید آئے، عید الفطر تک، فواد چودھری کی منسٹری ہی چینج ہو جائے، تو ان کا آمنا سامنا ہو ہی نہ. فواد چودھری صاحب پھر بالکل ایسی آنکھیں پھیر لیں گے جیسے مفتی صاحب دنیا میں ہیں ہی نہیں، وہ ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے. اس طرح کی کوئی سچویشن دکھائی دیتی ہے. اب ان کا آمنا سامنا شاید دوبارہ نہ ہو. سامیہ جی دیکھیں اس پہ کوئی پیش گوئی تو نہیں بنتی ہے. میرا خیال ہے ان دونوں نے بھی اپنے اپنے دل کی بات ہی کی ہوگی. جہاں تک میں اس کو سمجھی ہوں کہ مولوی اور سائنس کی پروموشن یہ ہو نہیں سکتا. حالانکہ جو ہمیں ایفیمیرس ملتا ہے، یقین کریں ہم بھی بتا سکتے ہیں کہ چاند نے کس وقت طلوع ہونا ہے اور کتنے ٹائم پہ طلوع ہونا ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک اپنی ان کی ایک ڈومین ہے، ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. اور یہ ہم ہی نے بنائی ہے نا ان کی کونسل جو ہے. تو بہتر ہے کہ ادارے اگر ایک دوسرے کے درمیان، یہ میں ذاتی رائے دے رہی ہوں، اس پہ علمی بات میں کر ہی نہیں سکتی ہوں، تو جو ہے میری بھی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ڈومین میں نہ ہی ٹانگ اڑائی جائے، پھنسائی جائے تو بہتر ہے. ہماری بنائی ہوئی اسلامی نظریاتی کونسل ہے نا، کون سا مفتی منیب الرحمان صاحب خود سے آ کے سارے الٹے کام ہم نے خود ہی کیے ہوئے. علی صاحب یہ بتائیں، جہانگیر ترین کی عمران خان کی صلح ہوگی؟ دونوں کے ذائچے آپ کے سامنے ہی ہیں. جی ان دونوں کی صلح جو ہے وہ ہو تو جائے گی، لیکن کچھ اتنے زیادہ خوشگوار ماحول میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، خان صاحب کے ذائچے کے اندر نا، کیونکہ لیبرا اسینڈنٹ والے لوگ اپنی زندگی میں جب موو آن کر جاتے ہیں، جب ہم انفرادی طور پہ پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں ایسٹرالوجی کے مطابق، تو یہ لوگ پھر پلٹ کے کم ہی واپس آتے ہیں. اور جن لوگوں کو یہ اپنے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، ان کو دوبارہ سے اپنانا یا ساتھ لے کے چلنا وہ ان کی خصوصیت میں شامل نہیں. چلیں ایک کویسچن ایڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے ذائچے بنائے ہوئے ہیں، دیکھیں عمران خان صاحب کے، کون سے ان کے ذائچے میں ایسی عادت ہے جو ان کو ترک کر دینی چاہیے
جس سے انہوں نے شاید نقصان بھی اٹھایا ہو؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کے ذائچے کے اندر، چلے علی ختم کرتے ہیں، آتا ہوں. چلے علی بتائیں. سامیہ جی بالکل کریں جی، سامیہ جی کو کرنے دیں. چلے سامیہ آپ پہلے کریں. ایکچولی یہ ایک طرح سے اچھی بھی ہے. میں کہتی ہوں کہ میں جو ان کے سٹار والے لوگ ہیں خان صاحب کے، مجھے ایک تو ان کی بات پسند ہے کہ یہ اپنی زندگی جیتے ہیں، چاہے دنیا تیس نیس ہو جائے، جو ہے نا، انہوں نے اپنی زندگی جینی ہے. دماغ کا استعمال بعد میں کرنا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ دل کے اس پہ چل رہے ہوتے ہیں، اپنے ایموشنز، اپنے سینٹیمنٹس کے اوپر خوف خدا کریں. کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر ایسے ہونے چاہیے جو اپنی زندگی جیئیں چاہے سارے تیس نیس ہو جائیں اور دماغ کا استعمال باغ میں کریں؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی. ایک من موجی طبیعت تو ہے نا، ایک اپنی زندگی تو جی ہے نا خان صاحب نے، کم از کم یہ تو ہے نا کہ انہوں نے جس طرح چاہے اپنی زندگی. میرا تو خیال تھا من موجی بوائے فرینڈ ہو تو ٹھیک ہوتا ہے، مطلب کہ باقی چیزوں پہ تو من موجی ذرا خطرناک ہوتا ہے. نہیں، وہ تو ابھی دیکھیں، ابھی ان کو خود بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کو یاد کرا دیا جاتا ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں اور انشاءاللہ اپنی ذمہ داریاں اب سمجھتے بھی. تو آپ کے خیال میں کوئی عادت نہیں ہے جو آپ کے خیال میں کوئی عادت نہیں ہے جو پرائم منسٹر کو چینج کرنی چاہیے؟ یہی والی کہ جو ہے نا، یہ جو ایموشنز اور سینٹیمنٹس کی بیس پہ فیصلہ کرنا ہے، ہائی ایگوسٹک ہونا، یہ چینج کرنا پڑے گا. عالیہ، سیم کوسچن ٹو یو. بلائنڈ کھیل جانا، اندھا رسک لے لینا، بہت بڑا جوا لگا دینا، یہ چیز ان کو اب بدلنی چاہیے. بلائنڈ کھیلنا بند کر دیں تو ان کے لیے بہت بہتری ہو جائے گی. آپ کہہ رہی ہیں کہ گٹ فیلنگ والی عادت چھوڑ دیں. گٹ فیلنگ بلائنڈ کھیلنا، جوا مطلب بہت بڑا کوئی رسک لے جانا. جی ٹھیک. علی صاحب، رسک لے لینا، بہت بڑا رسک لے لینا اچانک. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دونوں نے، بہت اچھا انالیسس کیا. لبرا اسینڈنٹ والوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی، کیونکہ مالک صاحب یہ یا تو محبت کرتے ہیں تو بہت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، درمیان والا راستہ نہیں ہوتا ان کے پاس. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو اپنا غصہ اور جن سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے، اس کو اب درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ قوم کے وہ لیڈر ہیں اور ایج کے ساتھ ساتھ یہ چیز ویسے بھی آ جاتی ہے. اور میرا خیال ہے جن وظائف کا وہ سہارا لیتے ہیں اس نے کافی چینج یا تبدیلی ان کے اندر پیدا بھی کی ہے. اچھا، آخری سوال ہے، سیریس سوال ہے، میں نے ان کے لیے رکھا تھا. بڑی آج کل بارڈرز پہ ٹینشن ہے، پھر ریجنل ڈیولپمنٹس بڑی ہو رہی ہیں، انڈیا چائنا ٹف بڑا سیریس ہو رہا ہے، امریکہ انوالوڈ ہے، یہ پورے خطے کے لیے بڑی سیریس ایشو ہے. کیا کوئی خطرہ ہے پاکستان انڈیا کی کسی بھی قسم کا جنگ چھڑنے کا، چاہے وہ محدود ہو، سیکٹر پہ ایک طرف ہو سائٹ پہ، لیکن جس کو ہم جنگ کہہ سکیں؟ علی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. کیا کوئی ایسا خطرہ موجود ہے اس سال کے اندر؟ میں بالکل آپ کو تھوڑا سا ایک سیکنڈ لوں گا. آپ ماضی میں اگر جائیں، 27 دسمبر کو 7 سیاروں کا اجتماع ہوا تھا، اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان انڈیا کے حالات مشکل رہیں گے، جنگ ہوگی، چاہے محدود پیمانے پہ ہوگی ضرور. اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. 15 جنوری 2021 کو مون، جوپیٹر، سن، مرکری، سیٹرن اینڈ پلوٹو، 6 سیارے دوبارہ سے کیپریکون میں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. اور کیپریکون جس کا تعلق پاکستان کے ذائچے میں پاکستان کے لیڈرز کے ساتھ ہے، عسکری قوتوں کے ساتھ بھی ہے، اور ایک ہاؤس میں اتنے سٹارز کا اکٹھا ہونا یہ کوئی اچھی انڈیکیشن نہیں ہے. پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوگی، محدود پیمانے پہ ہوگی، لیکن ہوگی ضرور. جی عالیہ. دیکھیے 2020 مجھے لگتا تھا جنگ کا سال ہے، عالمی جنگ کا سال ہے، کسی بڑی جنگ کا سال ہے. اس سال میں کچھ نہیں کہہ سکتی. جب تک یہ سال گزر نہیں جاتا، نو بڈی از سیف. پوری دنیا میں کوئی سیف نہیں ہے 2020 میں. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تیسری عالمی جنگ کی ساری شرائط پوری ہیں، تو یہی چیز ہمیں سب کو دکھتی تھی کہ 2020 میں لیکن اس پہ لائک آپ کا کارڈ کیا کہتا ہے about کہ پاسبلٹی اگلے 12 ماہ کے اندر؟ میرا کارڈ
اگلے 12 ماہ کے اندر تو نہیں، 6 ماہ جب یہ گزر جائے گا 2020 اس کے بعد جنگ کی پاسبلٹیز کم ہو جائیں گی. جو ستمبر ہے اس سال کا وہ بہت سٹرونگ ہے، اس میں چائنا اور انڈیا کے درمیان آپ سپٹمبر ڈینجرز دیکھ رہی ہیں، علی صاحب جنوری دیکھ رہے ہیں. کشمیر کے جی مطلب آگے پیچھے ہی ہے، کیونکہ کشمیر میں مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کا جو لاک ڈاؤن ہے یہ لاک ڈاؤن 14 مہینے کا تھا میرے حساب سے. تو کشمیر کا لاک ڈاؤن انڈیا ختم نہیں کرے گا، کوئی فورن فورسز ہے جو لینڈ کریں گی کشمیر میں. چلیں تو جب کشمیر میں لینڈ کریں گی سم ویئر ان دی اینڈ آف دس ایئر تو پھر کچھ ہو سکتا ہے اس ٹائم. سامیہ ویری کوئکلی، جنگ کا خطرہ، پاسبلٹی. جی بالکل خطرہ موجود ہے، اور ایک ڈیٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. 13 سپٹمبر سے 14 نومبر کے درمیان 2020 میں فوج کا موڈ بڑا اگریسو دیکھ رہی ہوں. اللہ کرے وہ وقت خیر سے گزر جائے، لیکن ان اینی کیس جنگ ہم پہ مسلط کی جا سکتی ہے. خطرات بہرحال ابھی بھی موجود ہیں. چلیں سامیہ، بہت شکریہ. عالیہ بہت شکریہ. علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آئی ہوپ یو انجوائے ٹوڈیز پروگرام. یہ اچھا لگتا ہے، دل کو سن لیتے ہیں، لائٹ ہارٹڈ بھی سب کچھ. بہرحال تقدیر ہمارے ہاتھ میں، ہمارے فیصلے ہی ہمارے فیوچر ڈٹرمن کرتے ہیں. 2-3 اچھی باتیں ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اپنا موڈ سوئنگز کی ایکسٹریم تھوڑی سی کنٹرول کر لیں، وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کنٹرول کر لیں. جنگ اللہ کرے نہ ہو. باقی آئی ایم ناٹ سرپرائز کہ مفتی منیب صاحب کی اور فواد کی تو صلح ہو نہیں سکتی. آئی ہوپ جسٹ انجوائے اٹ. زیادہ سیریسلی نہ لیا کریں، گائیڈ لائنس کے طور پہ ٹھیک ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے قسمت اپنی خود بنانی ہے، اپنی محنت سے، اپنے قوت ارادی سے اور اللہ تعالیٰ کی امداد سے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.